बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये इमरान खान की परवेज़ इलाही से मुलाकात का अगर एक उन्वान दिया जाए तो वो इस तरह बनता है कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू का सूबे के सबसे बड़े डाकू के साथ नया अहदो पैमान। बात यह है कि ये खिताब हमने नहीं दिए, परवेज़ इलाही को ये खिताब खुद इमरान खान का दिया हुआ है और इमरान खान को जो खिताब है वो सारा मुल्क दे रहा है। और अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह इमरान खान ने परवेज़ इलाही का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो रही ये मुलाकात, इसमें सवाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब अब कहाँ खड़े हैं। लेकिन पहले मुलाकात की थोड़ी सी तफसील कि एक्चुअल मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की हुई है। आधा घंटा वो रहे इमरान खान चौधरियों के पास, 25 मिनट तो वो इधर उधर की बातें, शुजात की खैरियत और फिर नवाज शरीफ की गिले शिकवे, और चौधरी को डराया भी उसने कि नवाज शरीफ को एतबार नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो बात ज़ाहिर ओपन थी, ऑन द रिकॉर्ड थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसे हम माने खेज कह सकें, ये नतीजा खेज कह सकें। नतीजा खेज मुलाकात जो हो सकती थी वो परवेज़ इलाही से हुई और वो सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू में क्या तय हुआ ये ज़ाहिर है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ज़राए की खबर ज़राए से आ रही है और ये ज़राए जो हैं ये गवर्नमेंट के हैं कि परवेज़ इलाही ने ऐलान किया है इस मुलाकात में कि वो डट कर इमरान खान का साथ देंगे। लेकिन इसमें ये पहले ये बात जहन में रखिए कि दोनों परवेज़ इलाही और इमरान खान दोनों एक दूसरे की शक्ल से नफरत करते हैं। परवेज़ इलाही इसलिए नफरत करता है कि उसकी फाइलें इमरान खान के पास है जो नैब की वसात से उसके पास पहुंची है और वो बेअंदाज करप्शन है जिसकी फाइलें हैं। और इमरान खान परवेज़ इलाही से इसलिए नफरत करता है कि मुशर्रफ की इमाम पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जमयत के ज़रिए इमरान खान की ठुकाई परवेज़ इलाही ने करवाई थी और इमरान खान कभी भूल नहीं सकता। ये दोनों का नफरत का रिश्ता है। इसी नफरत के रिश्ते की वजह से इमरान खान ने 3.5 साल तक चौधरी शुजात की इयादत नहीं की, हालांकि इस दौरान काफ़ी शदीद बीमार भी रहे और अब भी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और ये कुछ ही दिन पहले जब शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की थी और शुजात की इयादत की थी तो इमरान खान ने तर्ज किया था कि इनको अब ख्याल आया है हाल पूछने का। तो अब वही ताना इमरान खान पर पलट कर पड़ा है, अपने ही थूके हुए को चाटने पर मजबूर हो गया और चौधरियों से मिला। और इन मुलाकात में जो खबर सरकारी हलकों से ही सामने आई थी वो ये थी कि इमरान खान ने जाते ही ये कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आप हमारा साथ न छोड़ें। तो अब मुलाकात में क्या तय हुआ, सरकारी ज़राए की खबर या चौधरी परवेज़ इलाही का बयान भी अगर आ जाता है कि हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं तो इस बात को एक सियासी बयान ही समझिए, इसलिए कि परवेज़ इलाही को दरअसल इंतज़ार है नवाज शरीफ के फैसले का। उसकी सारी उम्मीद जो असल में आसिफ जरदारी ने दिलवाई और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो प्लान बनाया था वो ये था कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए पंजाब का, लेकिन नवाज शरीफ इस पर तैयार नहीं हैं अभी तक। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी मामला अब तय हो रहे हैं, जो जो कुछ होने वाला है उसमें परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का मफाद इसमें है या दिलचस्पी इस बात में है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। जरदारी का मफाद ये है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला होगा तो पंजाब में उससे कोई कदम जमाने का मौका मिलेगा और नवाज शरीफ की ताकत कम होगी। ये उसका ख्याल है और ख्याल खाम है जिसके बारे में मैं कल के ब्लॉग में दलील के साथ ही बता चुका हूँ। और शहबाज शरीफ का मफाद ये है कि इस सूरत में वो मरकज़ में वज़ीर आज़म बन जाएंगे और 1.5 साल की मुद्दत उनके जहन में है, परवेज़ इलाही के जहन में भी है, नवाज शरीफ के जहन में जो मुद्दत है वो मुख्तसर है। वो चाहते हैं कि तब्दीली के बाद जो भी सेटअप आए वो फ़ौरन इलेक्शन कराए। तो शहबाज शरीफ का ख्याल है कि इस तरह मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, इसलिए शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक पेज पर हैं परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए। अगरचे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपोजिशन की बहरहाल जो एक स्ट्रेंथ है वो जरदारी की वजह से वो परवेज़ इलाही को साथ मिलाना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं अगले मकासद के लिए, वरना इनके पास नंबर पूरे हैं और ये किसी वक्त भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। तो इस मुलाकात में इमरान खान और परवेज़ इलाही दोनों का मफाद था। इमरान खान का मफाद ये है कि परवेज़ इलाही ना जाए, क्योंकि उसे ये रिपोर्टें हर तरफ से मिल चुकी हैं और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के 8 एमएन ने क्लियर कट पीटीआई को खैर बात कहने का कतई फैसला कर चुके हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप का फैक्टर अलग है। और इमरान खान का ख्याल है कि अगर परवेज़ इलाही
واضح طور پر یہ اعلان کر دے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو جہانگیر ترین بھی شاید گروپ بھی شاید ڈاماڈول ہو جائے۔ پرویز الہی کا مفاد یہ ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ میں عمران خان کے ساتھ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، دو باتوں کا نقصان ہے اسے۔ ایک تو یہ کہ گارنٹی نہیں ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو پرویز الہی عمران خان کا ساتھی ہونے کی حیثیت سے پنجاب میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کا جو مفاد ہے وہ جڑا ہوا ہے شہباز شریف اور زرداری کے اس منصوبے سے کہ اسے اس سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تاکہ وہ کچھ اپنی جڑیں مضبوط کر سکے۔ اور اسی مقصد کے لیے اس نے اس ملاقات کو استعمال کیا تاکہ نواز شریف پر دباؤ پڑے اور وہ مان جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا لو۔ لیکن نواز شریف ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آمادہ نہیں ہے، اور ان کو آمادہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شہباز شریف یا زرداری کی ضد کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن ابھی تک جب میں یہ بلاغ کر رہا ہوں وہ آمادہ نہیں ہے، اور اسی بات نے پرویز الہی کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور وہ اگر کل کوئی اعلان کر بھی دیتا، فرض کیجئے، تو جیسے ہی نواز شریف کی طرف سے ہاں ہوگی وہ پلٹ کر پھر اپوزیشن کی طرف چلا جائے گا، اور اس کے لیے اس نے راستہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایسی ملاقات کے بعد چودھریوں کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ ہمارے رابطے سب سے ہیں اور ہم تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ یعنی ان کے کسی بیان پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ مونس الہی نے 2 مرتبہ بیان دیا عمران خان کے حق میں، اور جبکہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت کا یہ بیان آیا کہ ہم دیکھیں گے، حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے، اپوزیشن کلیئر ہو جائے تب فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن تو کلیئر ہے، پھر یہ پرویز الہی بار بار کیوں کہتا ہے کہ اپوزیشن کلیئر ہو جائے تو ہم فیصلہ کریں گے؟ کلیئر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی وزارت اعلیٰ پر متفق ہو جائے۔ چودھریوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے میں اب گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ یہ حکومت اب نہیں رہ سکتی اور بندوبست پورا ہے، تحریک عدم اعتماد کے نمبر پورے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پلان ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ لندن میں بہت کچھ طے ہو چکا ہے جس کی بھنک عمران خان کو پڑ چکی ہے، لیکن وہاں کیا طے ہوا ہے اس کی تفصیلات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ جس طرح کی اطلاعات اس کے پاس اپنے ایم این ایز کے بارے میں پہنچی ہے کہ وہ 20 کے قریب ارکان ہیں جو بالکل پی ٹی آئی کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہیں، ان میں فیصل آباد کے 8 ارکان بھی شامل ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اس کے 8 ایم این اے الگ ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 6 ہیں، کچھ کو، لیکن ترین گروپ کے ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 ایم این اے ہیں۔ تصدیق شدہ یہ ہے کہ ان کے پاس 6 ایم این اے ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ متحدہ کو بھی منائے گا، کافلی کو بھی منائے گا، جی ڈی اے کو بھی منائے گا۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ اب وہ بہادر آباد بھی جائے گا اور جی ڈی اے کے پاس بھی جائے گا۔ اگر تحریک اعتماد کا خطرہ حقیقی نہیں ہے تو اسے پھر یہ پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چودھریوں کے دروازے پر گیا اور اپنی عزت آبرو گوائی۔ وہی پی ٹی آئی کے لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان چودھریوں کے ہاتھ میں بلیک میل نہیں ہوگا، اب وہ خاموش ہیں، شرمندہ ہیں کہ بلیک میل تو ہوا۔ اب وہ جی ڈی اے کو بھی منائے گا، اور یہ خبر بھی ہے کہ وہ باپ کے لوگوں کے پاس بھی جائے گا، حالانکہ باپ کے جو لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بغاوت پر آمادہ نہیں ہیں، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر وہ ان کے پاس بھی جائے گا، جی ڈی اے کے پاس بھی جائے گا جس کے پاس شاید 2 سیٹیں ہیں، اور اس کے بعد یہ اس سے پہلے یہ بہادر آباد بھی جائے گا۔ یعنی عمران خان کو اچھی طرح خطرے کا احساس ہے، یقین ہے، اور وہ ٹالنے کے لیے اب یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں بے عزت بھی ہو رہا ہے۔ تو چودھریوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ نواز شریف نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے میں کل غلط ثابت ہو جو نواز شریف مان جائیں، لیکن چودھریوں کے ہاتھ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف مانیں گے، اور چودھریوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ یا تو عمران خان کا ساتھ دیں اور جو 3 سیٹوں کی ایک قبر ہے ان کے پاس اس پر مہر لگا دیں، یا پھر نواز شریف جن شرائط پر کاف لیگ کو ملانا چاہتا ہے اس پر تیار ہو جائیں۔ اس صورت میں کاف لیگ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ ان کی جو 3 سیٹیں قومی اسمبلی میں، وہ نواز شریف اگر چاہے کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی رعایت اگلے الیکشن میں، تو شاید وہ 5 یا 6 ہو جائیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس صورت میں فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور باقی جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ تعطل پڑ گیا، میں نے کل بھی ولاگ میں واضح کیا تھا کہ تعطل کوئی نہیں ہے، تعطل صرف اس بات کا ہے
کہ زرداری صاحب پرویز الہی کو وزیر اعظم بنانے پر مصر ہیں۔ اور ہاں ایک خدشہ ہے، اگرچہ یہ بڑا اس کا امکان کم ہے، کیونکہ اس میں پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو آصف زرداری کی اپنی سیاسی قبر کھد جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب آصف زرداری نے یہ دیکھا کہ نواز شریف تو کسی صورت پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر جو ان کا پلان ہے وہ ظاہر خطرے میں پڑ جائے گا۔ اتنی کامیابی کا انہیں یقین نہیں رہے گا کہ پنجاب میں انہیں کوئی رستہ ملے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دور دراز کا امکان جس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ کہے اچھا کہ ٹھیک ہے جی ہم تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرتے، عمران خان اپنی مدت پوری کریں، لیکن اس امکان کی جو ویلیو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ پھر عمران خان اگر یہ تحریک عدم اعتماد زرداری صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب سندھ میں وار کریں گے، اور پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہے گی کہ وہ سندھ کی حکومت اسے چھنے۔ اس نے لانگ مارچ کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لانگ مارچ بہت کامیاب رہا ہے۔ آج ان کا پڑاؤ سکھر میں ہے اور کل سے وہ پنجاب داخل ہوں گے، شاید آج رات ہی پنجاب داخل ہو جائیں، اور پنجاب میں ان کا استقبالی ہجوم دیکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکے گی یا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ پنجاب میں ان کے لانگ مارچ کی کامیابی کے کتنے فیصد امکان ہیں۔ اور اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اس استقبال کا ساتھ نہ دیا تو لانگ مارچ کی جو ویلیو سندھ میں بنی ہے وہ کم پڑ جائے گی، اس لیے کہ مسلم لیگ نے ابھی قطعی اعلان نہیں کیا۔ ایک زبانی کلامی تعاون کا اعلان ہوا تھا کہ بلاول کا جو لانگ مارچ ہے پنجاب سے جب گزرے گا تو ہر جگہ پر، ہر بڑے اسٹیشن پر مسلم لیگ نون کے کارکن اس کا استقبال کریں گے۔ اگر ہر بڑے کیمپ میں مسلم لیگ کے 2-2.5 ہزار کارکن بھی اجتماع میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے رونق جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور یہ اب زرداری کے سامنے بھی رستہ ہے کہ وہ صرف اپنی پنجاب میں کچھ گین کرنے کے لیے پرویز الہی والا جوا کھیلتے ہیں یا اسے بچ نکلتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری صورت اختیار کرتے ہیں تو عمران کی چھٹی تو تب بھی طے ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی تو اس طریقے سے ہو جائے گی۔ یہ میں دور دراز کے امکانات کی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ صورتحال وہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پتہ صاف ہوگا، لیکن دوسرے امکانات موجود ہیں اور ان پر بھی غور ہو رہا ہے، اور وہ بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں 2-3 آپشن رکھے جاتے ہیں۔ پہلی آپشن کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی، لیکن احتیاطاً پھر بھی 1-2 آپشن دوسرے رکھے جاتے ہیں اور وہ موجود ہیں۔ اب عمران خان جو مرضی کر لیں اقتدار میں، بس ان کا چل چلاؤ ہے، اور اب پرویز الہی صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ اگلے 2-3 دن میں واضح ہو جائے گی کہ اگر تو نواز شریف نے ہاں کر دی تو پھر تو معاملہ ایک طرف نمٹ گیا، لیکن اگر نہ کر دی تو پھر ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی قبر خود کھود لیں گے۔ ان کو اگلے الیکشن میں یہ 3 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، اگرچہ انہیں امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں بچا لے گی، لیکن میرا خیال ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اگلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کاف لیگ کے سر پر اس طرح ہاتھ نہیں رکھے گی جس طرح وہ اب تک رکھتی آ رہی ہے۔ اس کی بجائے ان کا زور یہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون کو کسی طریقے سے چھوٹا کیا جائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ کسی اور پارٹی کے قیام کی صورت میں کیا جائے۔ کاف لیگ مسلم لیگ نون کو چھوٹا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، یہ اب واضح ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اب فارن فنڈ جو اس کا کیس ہے وہ اس کی شکل بھی بالکل واضح ہو گئی ہے۔ 9 مزید ملکوں سے ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، اس کے ثبوت آ گئے ہیں، اور تمام ڈونیشن دینے والوں کے نام اور ان کی رقم بھی سامنے آ گئی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھارت سے فنڈنگ بھی لی گئی ہے، اور یہ ساری ٹرانزیکشنز چھپائی گئی ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ اور ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ جو ریکارڈ اب تک سامنے آیا اس میں اس کی جتنی تفصیل ہے وہ ساری تفصیل آ گئی ہے، لیکن اب بھی کچھ کھاتے باقی ہیں۔ تو اس کے بعد تو سوال ایک ہی رہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ کب حرکت میں آ گیا، کیونکہ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ کب سنایا جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے میں یوکرائن کی صورتحال پر اہم باتیں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے یوکرائن کو رکنیت دے دی ہے، جو طویل عرصے سے رکی ہوئی تھی اور روس کی مخالفت کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، لیکن اب یورپی یونین یکسو ہو گئی ہے، چنانچہ یوکرائن کو ہضم کرنا اب روس کے لیے پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوکرائنی فوج نے مزاحمت کی ہے، روس کو اس کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ روس کی بزدلی اور ظلم دیکھیے کہ 40 کلومیٹر لمبی فوج
یعنی لمبی فوج سے مراد ہے وہ جو ٹرکوں کا قافلہ ہے وہ 40 کلومیٹر لمبا ہے جو یوکرائن میں داخل ہو گیا ہے، اور ان سطروں کے آنے تک وہ کیف کا محاصرہ کر چکا ہوگا ایک شہر کی فتح کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قافلے میں کتنے فوجی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے یہ 30-40 ہزار فوجیوں سے کم کا قافلہ نہیں ہوگا کسی شہر کی فتح کے لیے۔ اتنی بڑی فوج اس سے پہلے کبھی شاید ہی کبھی لگائی گئی ہو۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس جنگ کے پھیلنے کا خدشہ اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ یورپی یونین نے، نیٹو نے یوکرائن کو 75 فائٹر اور بمبر طیارے دیے ہیں، اور چونکہ یوکرائن کی ایئرپورٹ جو ہے روس نے ناکارہ بنا دیے ہیں، یوکرائنی فضائیہ آپریٹ کرے گی پولینڈ سے جو پڑوسی ملک ہے، اور وہاں سے روسی اہداف پر حملے کرے گی، روسی فوجی قافلوں پر حملے کرے گی۔ یہ خبر بظاہر تو پازیٹیو ہے کہ یوکرانی فضائیہ کو اڈے مل گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولینڈ کی فضا سے روسی فوج پر حملے ہوں گے تو روس جو ہے اس کو مجبوراً پولینڈ کے خلاف بھی اعلان جنگ کرنا پڑے گا، گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ فرانس نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں روس پر، اور روس کی جو معیشت ہے وہ اب اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے، روس کے اندر حالات خراب ہونے لگے ہیں، چیزیں غائب ہو گئی ہے، روبل سستا ہو گیا ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اشیاء لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دی ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ روس بہت بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، اب بھی دنیا کا تقریباً 1/4 رقبہ روس کے پاس ہے، لیکن اصل میں روس کی جو آبادی ہے وہ صرف یورپی خطے میں ہے، جو اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے۔ باقی سارا جو روس ہے وہ تو ویران پڑا ہے۔ سائبیریا جس کا جو روس کا 70% رقبہ ہے، وہاں چند لاکھ کی آبادی ہے، کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، چند لاکھ کی آبادی، باقی سارا بنجر ویران اور بیابان، اور دور تک کوئی ذی نفس نظر نہیں آتا، نہ کوئی آبادی ہے نہ کچھ۔ تو اصل میں جو روس ہے وہ وہی ہے جو یورپ کے اندر ایک علاقہ ہے جو اگرچہ خاصا بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیے کہ انڈیا سے کچھ بڑا علاقہ وہ بنتا ہے، جہاں روس کی 15-16 کروڑ کی آبادی میں سے 12-13 کروڑ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ باقی سارے ملک میں جو آبادی پھیلی ہوئی ہے، جن میں کاکیشیا بھی شامل ہے، جن میں بیلاروس سے ملکہ علاقے بھی شامل ہیں، جن میں تتارستان بھی ہے، وہ سارے علاقے ملا کر 2-2.5 کروڑ بنتے ہیں۔ اور جو یورپ کے اندر ایک خاص علاقہ ہے وہ جس کو روس کہتے ہیں، اصل روس جو بنتا ہے وہ یہ ہے، باقی سارا علاقہ ویران ہے، اور روس اس علاقے کے اندر اب مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس مشکلات کی وجہ سے عوامی مظاہروں میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک روسی پولیس نے ان مظاہروں کو اس طرح نہیں کچلا جس طرح 2-3 سال پہلے ہونے والے مظاہروں کو اس نے کچل ڈالا تھا۔ اگرچہ لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے، گرفتاری بھی ہو رہی ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، لیکن مظاہرے 3-4 دن ہو گئے مسلسل جاری ہیں، اور ابھی تک ان کو ختم کرنے میں روسی حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو چنانچہ میرا اندازہ ہے کہ روس کا یہ بین الاقوامی طور پر بھی زوال شروع ہو گیا ہے، اور روس کے اندر پیوٹن کی سیاسی طاقت جو ہے وہ بھی اب کمزور پڑ جائے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔